1 अरब बंदा वो पावर्टी की हदों को छू रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में तो कोई भूखा नहीं सोता। आरएसएस आइडियोलॉजी है, स्टेट स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म का, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। दिस वॉज अगेन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ख्याल में कि इस लेवल के ड्रोन्स 48 आवर्स में किसी एक मुल्क कोई गिरा दे। ट्रम्प साहब ने पहले जैसे कहा कि इनको लड़ने दो, ये तो लड़ते रहते हैं। ही एक्चुअली वांटेड पाकिस्तान टू बी बीटन बाय इंडियंस। फ्रांस नाराज हो गया कि जी हमारे रफाइल का आपने रेपुटेशन खराब कर दी। रूस नाराज हो गया कि हमारे ब्राह्मोस को आपने मलिया अपने मिट्टी में मिला दिया। बड़े आराम से बड़ी ढिठाई से कहते हैं 80% तो फौज खा जाती है। भाई आपने अभी पूरी कौम ने देख लिया कि वो फौज फिर पैसा लगाती किधर है। वो लगा हुआ पैसा आज नजर आ गया है। वॉरफेयर जो है वो फ्यूचर का वो रीडिफाइन कर दिया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने। हम उस वादे पे हमें वापस चला जाना चाहिए जिस पे हमने अपना मुल्क लिया था। पानी का रोकना हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, शो करनी चाहिए। जिन मुल्कों ने साबित किया है 4 दिनों के अंदर अंदर कि वो दिल से हमारे साथ हैं, उनके साथ अभी जुड़ जाएं, वो मखमसे की हालत को खत्म करें। ट्रम्प के लिए पाकिस्तान बहुत एलिवेट हो गया और इंडिया बहुत नीचे आ गया। ट्रम्प ने उनसे बात भी की है, मैंने सुना है कि ठीक है। कहा तो ये गया ना कि प्राइम मिनिस्टर से बात की है, उन्होंने आर्मी चीफ से भी बात की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की इस ताज़ा एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब आपके साथ मौजूद हैं। आज हमारे एक ज़बरदस्त गेस्ट ने में ज्वाइन किया है, लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने, और इनसे हम बातचीत करेंगे। आज का आपको पता है आज का सबसे बड़ा मौजू और जो जिसकी इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत, दिफा और माशरे पर होता है, वो हिंदुस्तान के साथ जो जंग बंदी का अभी ऐलान हुआ है कुछ ही घंटे पहले, और उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, उसी पर बात होगी। जी हारून भाई, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ, आप स्टार्ट कीजिए। लोधी साहब से जरा सवालात करें और टफ किस्म के करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रजा, थैंक यू जन साहब। जन साहब हमारे मुल्क की जानी मानी शख्सियत हैं, सब जानते हैं जन साहब को, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में कुछ तारुफ करा दूं जन साहब का कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, कोर कमांडर बहावलपुर, जन साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। जनरल साहब डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। जनरल साहब फौजी फर्टिलाइजर के सीईओ रह चुके हैं और एफएफसी एनर्जी लिमिटेड के भी सीईओ रह चुके हैं। और माशाल्लाह इनकी खिदमात के पर जनरल साहब को हिलाल इम्तियाज भी अवार्ड हो चुका है। तो जस्ट वो मैं तारुफ पे जाऊं तो फिर पूरा दिन लग जाएगा। जनरल साहब की माशाल्लाह इतनी बहुत शुक्रिया, आपने पहले ही ज्यादा कर दिया। वेरी थैंक जनरल साहब। जनरल साहब, सो ऑफ टू द टॉपिक, ये जो आजकल पिछले 4-5 दिन से हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और अब ये ट्रूस हुआ है। मैं जनरल साहब थोड़ा डिफरेंट एक सवाल करना चाहता हूँ। इंडिया जो है उसका साइज वो 33.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, पाकिस्तान का तकरीबन 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर, सो 4 टाइम बड़ा है। इंडिया की पॉपुलेशन 6 टाइम्स बड़ी है। इंडिया की इकॉनमी 10 टाइम्स, 4.19 ट्रिलियन इस तरह की फोरकास्ट है। हमारी 400 बिलियन की है, ऑल्दो मैं नहीं मानता 400 बिलियन, मैं समझता हूँ 800 बिलियन है। 12 ये इंडियंस को मसला क्या है जनरल साहब? ये इनको नींद क्यों नहीं आती है हम हमारे सोचे बगैर? ये क्यों अपने आप को इस एम्बैरसिंग सिचुएशन में बार बार डालते हैं कि अपने से एक मच स्मॉलर कंट्री के साथ बार बार ये पंगा लेते हैं, और फिर जब इनको बिफिटिंग रिस्पांस मिलता है तो ये एम्बैरस होके इनको भागना पड़ता है। ये क्या मसला क्या है इनका? जो मैं अंदाजा ही बता सकता हूँ, साफ ज़ाहिर है कि और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मेन वजह मुझे लगता है कि दे आर लिविंग इन हिस्टोरिकल ट्रैप। इनका इनके जहन से वो चीज़ जा नहीं रही कि मुसलमानों ने 200 साल तक हम पर हुकूमत कैसे की है। हालांकि वो बात, हिस्ट्री आपको पता है कि मुख्तलिफ कौमों के ऊपर मुख्तलिफ टाइम गुजरते हैं, ऊंच नीच आती रहती है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में रहना शुरू कर दें और ये ना देखें कि आप आज कहाँ हैं और आगे आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर आप इस किस्म के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। दूसरा ये है कि ये हम भी थोड़ा सा इस चीज़ का आप समझें कि असर है हमारे ऊपर, लेकिन इनके ऊपर तो भी बहुत ही ज़्यादा है। वो है ये जो एक्सट्रीमिज्म आया है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। बिकॉज वो ठीक है, उनकी इकॉनमी जितनी भी है, लेकिन आप भी जानते हैं कितने लोग उनके पॉवर्टी से, उनके अगर लेटर से 20% भी पॉवर्टी से नीचे हो तो हमसे डबल हो जाएंगे, अगर हमारे 40% भी हो, अगर नंबर्स में जाए।
تو آئی تھنک وہ جو پاورٹی ہے اور معاشرے کی انجسٹس ہے ان کے تو ان بلڈ ہے نا. انجسٹس، سوشل انجسٹس ان کے تو سوسائٹی میں ان بلڈ ہے کہ دے بلیو ان برہمنز اینڈ شودرز اینڈ نان شودرز اینڈ مسلمز اینڈ کرسچنز. تو ان کا تو بالکل وہ مختلف ہے. جب تک یہ دو چیزوں سے یہ نہیں نکلتے، ایک تو انٹرنل سوشل انجسٹسز اور دوسرا دس ہسٹوریکل ککون آئی وڈ سے جس میں یہ رہ رہے ہیں، تو یہ بار بار اس میں کرتے رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جیسے ہم اپنے لیے بھی کہتے ہیں کہ تعلیم اس کا علاج ہے، شاید ان کا بھی اسی طریقے سے ہے. اور مے بی مور انٹریکشن بٹوین دی ٹو کنٹریز، جو کہ کچھ لوگ بڑی اس کی مخالفت کرتے ہیں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسائل اپنی جگہ، ان کو ہم کمپرومائز کیے بغیر اگر ایک بڑا نیبر ہے آپ کے ساتھ تو ذرا تاکہ وہ ہمیں سمجھیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم بھی ان کو سمجھیں، تو شاید مسائل حل ہو سکتے ہیں. بٹ اٹ از اے ڈیفیکلٹ سچویشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جل صاحب وہ مجھے یاد ہے ہم اسکواش کھیلتے تھے تو جب نئی نئی کھیلنی شروع کی تو ہمیں بتایا گیا کہ جی اگر آپ اپنے سے بہتر کھلاڑی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں گے تو اس کی گیم خراب ہو جائے گی، آپ کی بہتر ہو جائے گی. مطلب میں اگر جہانگیر خان یا جانشیر خان کے جی ساتھ کھیلنا شروع کر دوں تو وہ اگر میں ان کے ساتھ ڈرا بھی کر لوں تو مجھے تو اسٹیج کے اوپر جگہ مل جائے گی. تو یہ مجھے ان کی سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ یہ تو ایک کائنڈ آف بڑی کامن سینس کائنڈ آف تھنگ ہے کہ آپ اپنے سے 1/6 جو ہے کنٹری اس کے ساتھ بار بار پنگا لیتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ بفٹنگ رسپانس مل جاتا ہے. تو دنیا میں آپ کی اب ان کی کیا عزت رہ گئی ہے؟ تو ارسپیکٹو آف وہ جو ریلیجس ریزنز ہیں اور جو پرانے ہاں جی. جی جی جان صاحب جی 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 جی، جان وہ مطلب چھوٹی سوچ کی بات ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ چلے، اگر ایک اور ہم پہلو لے لیں کہ اگر یہ سچائی کے راستے پہ چل پڑے اور جو کچھ 47 سے لے کے آج تک ہوا ہے اس کو امپروو پرسپیکٹو دیکھنا شروع کر دیں کہ 48 کی جب سٹرگل ہوئی کشمیر کے لیے تو پھر کیا تھا معاملہ، 65 میں کیا ہوا، 71 میں ہم مانتے ہیں کہ جو بھی ہوا، کارگل میں کیا ہوا، پھر یہ جب ابھی لندن والا معاملہ جو ہے، پھر آج والا معاملہ، اس کو اگر وہ آبجیکٹیولی اینالائز کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ٹروتھ فل ہو جائیں، اپنے آپ سے سچ بولنا شروع کر دیں، پھر بھی شاید اس سچویشن سے وہ نکل سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ بھی چائنا اور انڈیا، چائنا اینڈ امریکہ، انڈیا اینڈ جرمنی، دے شوڈ تھنک لائک دیٹ. اور لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس ٹریپ میں جب تک رہیں گے، اور سچ والی بات آپ ایڈ کر لیں کہ جب تک وہ سچائی کو اپنائیں گے نہیں اس وقت تک میرا خیال اس سے نکل نہیں پائیں گے. یہ میرا اندازہ ہے. رضا ایک اور سوال کر لوں جلدی سے؟ جی ضرور ضرور، گو ہیڈ سر. تو جن صاحب سو موونگ فارورڈ اسی کو میں اگر آپ کی گفتگو سے آگے تو مطلب آپ دیکھیں کہ انڈینز بڑے اچھے بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اینڈ یو نو ہم ان کو سنتے بھی ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور یو نو فار دا موسٹ پارٹ بڑا نارمل رہا ہے یہ پچھلے اگر آپ یہ 12-15 سال نکال دیں تو اٹ واز اے کائنڈ آف یو نو فیئرلی نارمل کنٹری. لیکن یہ انسٹیڈ آف انورڈز لکنگ کے اور ریئل ایشوز انڈیا کے دیکھنے کے، کہ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ جی غربت دیکھیں آپ، اس کا جیسے 1.5 ارب لوگ انڈیا کی آبادی ہے، اس میں سے صرف 30 کروڑ کے پاس پرماننٹ جاب ہے، 20 کروڑ جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے جو ڈیلی ویجز ہیں، اور 35 کروڑ ان امپلائڈ ہیں. آپ نے پاورٹی کی بات کی، 1 ارب بندہ، 1.5 کروڑ میں سے 1 بلین پیپل وہ پاورٹی کی حدوں کو چھو رہے ہیں. مطلب پاکستان تو بہت، پاکستان میں تو کوئی بھوکا نہیں سوتا. اچھا جی انسٹیڈ آف الحمدللہ. پاورٹی کے اوپر آپ فوکس کریں. اچھا انسٹیڈ آف کہ جی ہوم لیس کتنے ہیں وہ ممبئی اور دلی کی سڑکوں کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر جو لوگ تو ساری دنیا جانتی ہے، اور کتنے لوگ بھوکے وہاں پہ مرتے ہیں. انسٹیڈ آف آپ کی 17 ان کی جو فریڈم موومنٹس انڈیا کے اندر ہو رہی ہیں، میزورام سے، ناگالینڈ سے، خالستان، کشمیر، اسام، پتہ نہیں کیا کیا ایسے ایسے نام ہیں جو سنے بھی نہیں ہوئے یہ. اچھا انسٹیڈ آف کنٹینیوسلی فائٹنگ ود اٹس نیبرز، آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ تو یہ کرتے ہی ہیں، چائنا کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، ایون مالدیوز جیسا چھوٹا اس کے ساتھ نہیں بنتی. اور اب بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی ان کو بھی سمجھ آ گیا انشاءاللہ عنقریب وہ کنفیڈریشن پاکستان کے ساتھ بنائے گا، میری دعا بھی ہے. تو نہ ان کی ہمسایوں کے ساتھ بنتی ہے. تو جن صاحب یہ کیا ہے؟ یہ آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے، کیونکہ اچھے انڈینز بھی ہیں. یہ کیا آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے جس نے انڈیا کو یہ بنا دیا ہے؟ اسٹیٹ سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کا، کینیڈا میں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، پاکستان کے اندر،
مطلب کیا وجہ ہے؟ یہ RSS ہے کیا؟ اس کو ایک ٹیررسٹ ہاں، آرگنائزیشن قرار دے دینا چاہیے؟ آپ میرا خیال صحیح ڈائریکشن میں پوائنٹ کر رہے ہیں. RSS آپ جانتے ہیں کہ کتنی پرانی تنظیم ہے، اور ان کے کیا آبجیکٹیوز ہیں، ان کی فلسفی کیا ہے. تو انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سیکولر لائنز پر چلتے رہتے جیسے کانگریس اس ملک کو چلا رہی تھی، یہ چونکہ RSS کا پولیٹیکل فیس ہے بی جے پی، تو ان کے آنے کے بعد، اور پھر خاص کر موجودہ جو حکومت ہے، یہ جو سیکنڈ ٹینیور بنا رہی ہے، یہ ان کے آنے کے بعد تو یہ بہت ہی اس طرف چلے گئے ہیں. لیکن ایک ہلکا سا ریئیکشن آپ کو شاید محسوس ہوا ہو ود ان دی انڈین پالیٹی. یو مسٹ ہیو نوٹس کہ دیر آر پیپل، ابھی خاص کر ابھی جب یہ ہو رہا تھا نا، یہ 3-4 دن کی بات، تو ویر آر پیپل ور فیومنگ آن دیئر، مطلب میڈیا اگر آپ دیکھیں ان کے. میں حیران تھا کہ یار چلو باقی عام لوگ تو اگر شور شور مچائیں، ان کے جرنیل بھی آ کے بات کرتے تھے، ان کے ڈپلومیٹ بھی بات کرتے تھے، تو ایسے لگتا تھا جھاگ نکل رہی ہے ان کے منہ سے. لیکن آپ نے دیکھا وہاں پر کرن تھاپر جیسے لوگ بھی ہیں، وہاں پر وہ پروین سوامی جیسے لوگ بھی ہیں، اور ایسے لوگ جو بتا رہے تھے کہ بھائی. اور بھی میں نے دیکھا بعد میں میڈیا میں لوگ آئے کہ یہ آپ نے کیا شور مچا رکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا، ہم جم خانہ لاہور میں پہنچ گئے، تو مطلب کل کیا منہ دکھائیں گے پوری دنیا کو. تو ایک تو یہ میرا خیال اللہ کرے کہ یہ جو ریئیکٹری جو ریئیکشن ہے، جو ریئیکٹیو پورشن آف سوسائٹی ہے، دے ایمرج ان دی پالیٹی آف انڈینس. دوسرا یہ کہ اگر ان کے پڑھے لکھے لوگ کسی سے، اب ان کو کسی سے سیکھنا ہی پڑے گا نا. آئی تھنک چائنا از دی بیسٹ ایگزامپل. چائنا فار اے ویری لانگ ٹائم they kept on fighting to alleviate their poverty, to bring people at a مطلب respectable level، اور اپنے وہ ٹیکنالوجی کی طرف، اپنی اکانومی کی طرف توجہ دیا. ہر چیز انہوں نے بیک برنر پہ ڈالی رکھی. کبھی تائیوان کا مسئلہ نہیں اٹھایا، ہانگ کانگ کا مسئلہ نہیں اٹھایا فار اے ویری لانگ ٹائم until they found کہ وہ. بلکہ علامہ اقبال نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جہاں پیدا کرے. تو یہ سبق جو ہے وہ علامہ اقبال چونکہ ان کے بھی شاعر ہیں، اس وقت تو پاکستان بنا نہیں تھا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ریئیکشن اگر آ جائے، اینڈ اف دے اسٹارٹ لرننگ فرام countries those who have fared better, in fact we also need to learn، تو میرا خیال ہے کہ حالات بڑے بہتر ہو سکتے ہیں. جی بالکل. یہ آپ نے تو تاریخی اور نظریاتی جو ہے ایشوز کے اوپر بات ہوئی. میں ذرا چاہتا ہوں جنرل صاحب سے پوچھا جائے کہ کل اور پرسوں جو ہوا پاکستان کی ریٹیلیشن جو تھی، الٹیمیٹلی پھر اس نے بھی امریکہ کو اور دیگر ورلڈ پاورز جو ہے ان کو پھر ایک طرح سے مجبور کیا کہ وہ کود پڑے کہ معاملہ آگے نہ بڑھے. جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کل جو پاکستان کی پرفارمنس تھی، مختلف 26 ٹارگٹس کہا جاتا ہے کہ انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہوا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان کے دفاع کے اوپر آپ کی کیا اوور آل کامنٹ ہے؟ کہ کیونکہ جیسے ہارون صاحب نے بھی کہا شروع میں کہ انڈیا کی سائز، معیشت، آرمی، اسٹینڈنگ آرمی بہت بڑی ہے پاکستان سے، لیکن جو ہم نے دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ناظرین کو بھی، کیونکہ یہ تو اب ایک جی اسٹیبلش ہو گئی ہے بات. جی جی، بہت شکریہ. دیکھیں 3 فیزز تھے یہ جو 4 دن کی جنگ تھی، اور میں اس کو جنگ ہی کہوں گا، اور میرا خیال یہ تاریخ میں اس کو ایک لمیٹڈ وار ہی کے طور پہ سمجھا جائے گا. پہلے دن تو یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ دے کیم آل دے سیڈ اٹ از، کل بلکہ ان کا ایک جرنیل کہہ رہا تھا اٹ از اے نان ایسکلیٹری اسٹرائکس. میں نے کہا سیئنگ اسٹرائکس اکراس دی بارڈر اینڈ نان ایسکلیٹری از این آکسی مورون، کہ آپ یہ بات پوری بنتی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے کیا. تو پہلے دن ہی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور پھر اس دن ورلڈ ریکارڈ بنا. ہم جانتے ہیں کہ رافیل طیارے دنیا میں کہیں پر نہیں گرایا گیا، اور وہ ہمیں ہی یہ ترا امتیاز ہمارے پائلٹس کو ملا کہ انہوں نے وہ گرایا. تو پہلا دن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ بس اب یہیں پر بھی جنگ ختم ہو سکتی ہے. چلیں دوسرا دن آ گیا، بیسٹ آف دی ڈرون ان دا ورلڈ، جن میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اور اینٹی ریڈیشن ان میں کیپیسٹی تھی. دے could go and hit the radars and they were in contact with their bases. They were all interlinked. They were acting like a swarm, although وہ ideal swarm تو نہیں تھا، لیکن ان کے آپس میں اسی طریقے کا تھا. سیکنڈ ڈے، if in 2 days 48 hours اگر آپ نے کل کر دیے about 80 to 90 ڈرونز جو ہے، اور اس میں سے مطلب کم از کم 40-50 کے تو ہم نے ملبے دیکھے ہیں نا. تو دس واز اگین اے ورلڈ ریکارڈ میرے خیال میں، کہ اس لیول کے ڈرونز 48 آورز میں
کسی ایک ملک کوئی گرا دے. کچھ لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں بس کافی ہو گیا، بس ابھی ہمیں جو ہے نا چلا جانا چاہیے فار پیس اینڈ آل دیٹ. پھر یہ تیسرا معاملہ آیا، اس نے جو کچھ ہوا اس میں ابھی آپ نے بتایا بھی ہے. تو ایک تو یہ میں کہوں گا کہ پہلے دن بھی ڈٹرنس کسی حد تک ری اسٹیبلش ہوا تھا. ڈٹرنس کو ہم دو طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈٹرنس بائی ڈینائل، کہ جو آپ کا دشمن کرنا چاہتا ہے آپ اس کو کرنے نہیں دیتے، تو دیٹ از آلسو اے سارٹ آف ڈٹرنس، بٹ دیٹ از اے ویک ڈٹرنس. ایک ہوتا ہے ڈٹرنس بائی پنشمنٹ، کہ آپ کا دشمن جو کرتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لو ہمارا جواب، اور آئندہ اس کا سوچنا بھی نہ. تو آئی تھنک ان دا فرسٹ 2 days اٹ واز اونلی ڈٹرنس بائی ڈینائل، اینڈ the last 1 day جو ہے it was deterrence by punishment. Today we actually established the right deterrence. میں وہ بھی بات کر دوں جو کہ ٹرمپ صاحب نے پہلے جیسے کہا کہ ان کو لڑنے دو، یہ تو لڑتے رہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ان کے دل میں یہ تھا کہ یار یہ بڑا ملک ہے، پٹائی کر دے تھوڑی سی پاکستان کی، تاکہ یہ جو نا ان کی شرارتیں بند ہوں. دل سے وہ کبھی اس کا دل چیریں گے تو وہ بتائے گا کہ وہ یہ چاہ رہا تھا. جب اس نے کہا تھا نا ان کو لڑنے دو، وہ یہ نہیں تھا کہ واز ناٹ کنسرن، ہی ایکچولی وانٹیڈ پاکستان ٹو بی بیٹن بائی انڈینز، بیکاز اس کو مسائل ہیں ادھر ہمارے ساتھ جو بھی ہے. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا یہ تو بیٹنگ الٹی پڑ رہی ہے، تو آئی ایم شیور انڈین مسٹ ہیو کنٹیکٹڈ ہم کہ یار یہ تو کام خراب ہو رہا ہے. اور فرانس ناراض ہو گیا کہ جی ہمارے رفائل کا آپ نے ریپوٹیشن خراب کر دی. روس ناراض ہو گیا کہ ہمارے براموس کو آپ نے ملیا اپنے مٹی میں ملا دیا. اسرائیل کہتا ہے کہ یہ کوئی طریقہ تھا استعمال کرنے کا ڈرونز کو. تو تین ان کے جو ساتھی جنہوں نے سارا کچھ دیا تھا ان سے ناراض بھی تھے. تو آئی تھنک ایک تو وہ جو ہے نا جب ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ بہتر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، اس کے بجائے ابھی یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب تک آپ تیاری نہ کریں، جب تک آپ اپنی ٹریننگ نہ کریں، جب تک آپ پورا اپنا اس میں سکسیس کے انگریڈینٹس نہ لے کر آئیں اپنی پلان میں، اللہ میاں سے آپ زیادہ توقع نہ کریں. اللہ میاں نے اپنی ایک سنت بنائی ہوئی ہے کہ آپ جب کوشش کرتے ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے، وہ زیرو کو ملٹیپلائی نہیں کرتا ہے. تو ایک تو یہ بڑا سبق ہمیں ملا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ بے شمار مدد تھی ہمارے ساتھ، اور ہم نے ضرور اچھا پرفارم کیا. بٹ میرا خیال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے کہ اتنا بڑی اس نے ہمیں سکسیس دی، اتنے بڑے جیسے ابھی خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کتنا بڑا ملک ہے اور کیسے ہوا. تو آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں تھوڑا سا یہ فائدہ کم از کم اٹھانا چاہیے کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا، یہ ہم بات چیت کر کے اس کو واپس لے کر آئیں، بیکاز ابھی وی آر ان اے بیٹر پوزیشن. کشمیر خود بخود اجاگر ہو گیا. مطلب یہ کہ قدرت کشمیر کو پھر آگے لے آئی، اور اس پہ بھی ہم اپنا تھوڑا سا ڈپلومیسی کو بڑھائیں. اور سب سے بڑی بات یہ جو انڈائریکٹ اسٹریٹجی سے ہمارا خون بہا رہے ہیں بلوچستان میں، کے پی کے میں، تھرو تحریک طالبان پاکستان اینڈ بی ایل اے اینڈ بی آر اے اینڈ داعش اینڈ آئی ایس آئی کے، آئی تھنک وی مسٹ پٹ اے اسٹاپ ٹو دیٹ. اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اس کو روکیں. میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے یہ معاملے سارے ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی قوم کے لیے جو سبق ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ جو دو بیانیے تھے، ایک یہ بیانیہ کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ہم کوئی قوم نہیں ہے، ہم ایک بھیڑ ہیں اور ہمارے گھٹنے لگے ہوئے ہیں اور فلانا فلانا، جبکہ خواجہ صاحب جیسے لوگ، میرے لوگ ہمیشہ کہتے تھے ہم غریب ہو ہی نہیں سکتے، یہ ہمیں آرٹیفیشلی غریب کیا گیا، یہ اکنامک ہٹ مین کا کام ہے. تو ایک تو وہ سمجھ جائیں کہ یہ آپ ہی کے بھائی تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا اور آپ کو نمبر 1 آرم فورسز میں شمار کر دیا. تو آپ اچھے اکانومسٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ اچھے پولیٹیشینز کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ اچھے بیوروکریٹس کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ اچھے پولیس والے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. تو پہلے تو اس احساس کمتری سے نکلیں کہ ہم کس قسم کی قوم ہے. ہم ایسی قوم ہے جیسا کہ پچھلے 4 دن میں آپ کو دکھایا گیا ہے. دوسرا نیریٹو کہ فوج بجٹ کھا جاتی ہے اور کسی کام کے لیے پیسے نہیں بچتے. اگر 18% کو یہ 80% کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے آرام سے بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں 80% تو فوج کھا جاتی ہے. 18 سے چلو اگر کچھ چھپا کے فوج کرتی ہوگی تو 20 ہو گیا ہوگا. لیکن آپ نے ابھی پوری قوم نے دیکھ لیا کہ وہ فوج پھر پیسہ لگاتی کدھر ہے. وہ لگا ہوا پیسہ آج نظر آ گیا ہے. وہ جو ٹریننگ کرتے ہیں اور وہ جو اپنا اکوپمنٹ لیتے ہیں، بیسٹ آف دی ٹاپ اکوپمنٹ وہ لیتے ہیں، پوری دنیا کا سروے کر کے اکوپمنٹ انڈکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس اکوپمنٹ کی انٹیگریشن، اس کے اوپر جو ٹریننگ کرتے ہیں. آج اس کی ویلیو سمجھ آ گئی ہوگی ان لوگوں کو جو صبح شام یہ اس قسم کا نیریٹو چلاتے تھے.
تو میرا خیال ہے کہ ایک یہ کہ ہم بہترین قوموں میں سے قوم ہے، اگر ایک بہترین فوج ہماری ہو سکتی ہے تو باقی شعبوں میں ہم کیوں بہترین نہیں ہو سکتے؟ دوسرا یہ ہے کہ آج ہم نے قیمت وصول کر لی ہے منافع سمیت جو ہم نے خرچ کیا تھا اپنی افواج کے اوپر، تو اس سے باہر نکلیں، اس میں کوئی شک نہیں. میں آئی ایم ون آف دوز جو کہتا ہے کہ بھی فوج کو زیادہ سمارٹ بنایا جائے، خرچے کم کیے جائیں، زیادہ ایفیشینٹ بنایا جائے. وہ تو روم فار امپروومنٹ از آلویز دیئر، بٹ ان کو ان دو نیریٹو کو بیس بنا کر آگے نہ چلنا اور کھڑے ہو کے ہی سائیکل کے پیڈل مارتے رہنا، تو یہ میرا خیال اس سے ابھی ہمیں نکلنا چاہیے. جل صاحب، رضا میرے دو سوال ہیں، وہ میں ذرا بعد میں کروں گا. ٹرمپ پہ بھی میں کچھ بات کرنا چاہوں گا جل صاحب، اور یہ جو ایجنڈا نیوٹرل وینیو اس پہ بھی کرتے ہیں بات. لیکن کوئکلی میں چاہتا ہوں جل صاحب، کیونکہ یہ ہماری پرفارمنس ماشاءاللہ جو ہوئی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اور سجدہ ریز ہونا چاہیے ایبسولوٹلی، ہر طرح سے ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، اور اس موقع پہ تو اسپیشلی ساری قوم کو ہونا چاہیے. لیکن جن صاحب ذرا کوئکلی یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بہت زیادہ چائنیز ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، چائنیز سپورٹ کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ ہم تھوڑا سا جذبہ، جنون، پروفیشنلزم اور سکلز آف پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے جو کمال کر دی ہے، جس کے اوپر ساری دنیا کے اندر سارے جو انٹرنیشنل میڈیا اس کے اندر یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جی کہ وار فیئر جو ہے وہ فیوچر کا وہ ری ڈیفائن کر دیا ہے پاکستان ایئر فورس نے. اور ٹھیک ہے ٹیکنالوجی تو آئی ہے، لیکن ان کی پروفیشنلزم اور ان کی سکلز، اٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دا پائلٹ who is flying the plane. وہ جتنا مرضی ٹیکنالوجیکلی اپڈیٹڈ ہو، وہ پائلٹ از what matters. ان کے بارے میں جلسہ ذرا کچھ ہمیں. جی دو باتیں میں کروں گا. دیکھیں جہاں تک تو جذبے کی بات ہے وہ تو ایک بالکل اس کا میں آخر میں ذکر کروں گا. میں اس سے پہلے جو ہمارا مینٹل کیلیبر ہے، جو ہمارا آئی کیو ہے، اس کو میں صرف دو ایگزامپلز آپ کو دوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایک دفعہ اسرائیل اور شام کی لڑائی ہوئی تھی اور وہاں پر ہمارا ایک پائلٹ بھی تھا، تو باقی سارے ادھر ادھر تلتر بتر ہو رہے تھے، وہی جہاز ہمارے پائلٹ کے پاس تھا، ایگزیکٹلی دا سیم پلین. اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. میں سعودی عرب میں آن ڈیپوٹیشن تھا، تو یہ اس زمانے میں ہم انڈکٹ کر رہے تھے F-16. تو ہمارے پائلٹ گئے ہوئے تھے امریکہ فار ٹریننگ، اینڈ دے ور سپوز ٹو بی دیئر فار اباؤٹ آئی تھنک 8 months اور 10 months، جو مجھے یاد پڑتا ہے. وہ کنورجن ٹریننگ جو ہوتی ہے نئے جہاز کے اندر. اینڈ اٹ واز ایگزیکٹلی آفٹر 4 or 5 months that Americans said کہ we have nothing else to teach you، کہ ہم جو کچھ آپ کو بتانا چاہ رہے تھے ہم 8 مہینے میں، وہ آپ نے 4 مہینوں میں سیکھ لیا ہے. اور وہ یہ مجھے اس طریقے سے پتا چلا کہ ان جہازوں نے امریکہ سے پہلے سعودی عرب اترنا تھا، اس کے بعد پاکستان جانا تھا. میری ان پائلٹ سے ویسے بات چیت ہوئی، بڑے ینگسٹرز، ہیپی گو لکی ٹائپ، اور انہوں نے کہا جی کہ بس وہ ہم نے جو کچھ وہ سکھانا چاہتے تھے 4 مہینوں میں سیکھ لیا. تو میں اس جذبے کے علاوہ بھی جو ہماری جینیٹکس ہے، میں اس کی بھی بات کرنا چاہوں گا کہ وی آر ناٹ انفیریئر جینیٹیکلی، ناٹ انفیریئر ریس. ہم جینیٹیکلی بھی اچھے لوگ ہیں. آپ تو خیر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، امریکہ میں رہتے ہیں. بیسٹ آف دی ڈاکٹرز، بیسٹ آف دی انجینئرز، اور فائنینس میں آپ جانتے ہیں لوگ وہاں پر ہیں، ٹیکنالوجی میں لوگ ہیں. آپ جیسے لوگ جو وہاں پر اکنامک ٹریڈنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور فائنینشیل میٹرز میں ہیں، آپ یو آر ڈوئنگ ویری ویل. تو اس کا مطلب وہ تو نہیں ہے. ہاں ابھی میں بات آتا ہوں واپس اس کے اوپر کہ جذبہ اور جنون جو ہے وہ آتا ہے صاف ظاہر ہے آپ کے فیتھ سے. اور ہمیں چونکہ بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے پوری دنیا میں اور ہمارے انڈیویجول معاملات میں اور کلیکٹیو معاملات میں. تو خواجہ صاحب صرف ہم نے ایک کام کرنا ہے، وہ کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو ہمیں اس راہ پہ راغب کر دے. وہ یہ ہے کہ جس وعدے پہ ہم نے یہ ملک لیا تھا، یہ رومی صاحب بھی سن لیں، جس وعدے پہ یہ ملک لیا تھا اس پہ ایک تو اس پر ایکا کر لیں کہ وہ کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے آج کل بڑے ڈیٹریکٹر ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسا کوئی وعدہ نہیں تھا. there was no such thing as لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا، there is no such thing کہ کشمیری کہتے ہیں تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. تو وہ اگر ہم واپس لے آئیں اپنی زندگی میں، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جب میں کور کمانڈر تھا اور تھوڑی سی یہ ہوگی ٹینشن کریٹ ہوگی، میرا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ جو ٹینکوں پہ بیٹھے کپتان تھے اور جو باقی لوگ تھے، وہ روز مجھے کہتے تھے کہ سر چھوڑیں ہمیں.
جیسے میرا کام روز ان کو پیار سے روکنا ہوتا تھا کہ بچوں ہم ٹائم پر جائیں گے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا نوجوان کہہ رہے تھے کہ کیوں 2 دن انتظار کر رہے ہیں, کیوں 3 دن انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا جذبہ ہے. تو میں آئی ووڈ لائک ٹو ریٹریٹ 3 things. 1, جینیٹیکلی وی آر اے گڈ اسٹف. سیکنڈ, ہم اس وعدے پہ ہمیں واپس چلا جانا چاہیے جس پہ ہم نے اپنا ملک لیا تھا. اور تیسرا یہ کہ پھر آپ دیکھیں کہ جو ہماری ٹریننگ ہے, جو ہماری سوچ سمجھ کے مطابق جب ہم کریں گے, یو ول شوٹ اپ لائک اے راکٹ ان دی کمیٹی آف نیشنز انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. جی جی ہارون جزاک بھائی. اللہ. جی اچھا جن صاحب, میرے بس 2 سوال ہیں, کوئکلی آگے چلتے ہیں. یہ جو نیوٹرل وینیو اور اس میں کیا ٹاکس ہونی چاہیے, اس کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے. اب میں آپ سے سوال یہ ہے کہ جی یونیلیٹرلی یہ لوگ آ کے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. کشمیر کا ایشو جب یونائٹڈ نیشن جاتا ہے کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے. پھر شملہ اگریمنٹ ہوتا ہے بائیلیٹری کرنے کا, وہ تیار نہیں ہوتے آپس میں بیٹھنے کو. اچھا, اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم, یہ پاکستان میں آ کے 2 درجن سے زیادہ لوگ جو ہیں انڈائریکٹلی مروا دیتے ہیں. اچھا, پھر وہ جیسے آپ نے فرمایا ٹی ٹی پی بی ایل اے کی پلاننگ, فائنینسنگ, ٹریننگ, انفراسٹرکچر, انسیڈنٹس لائک جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ وغیرہ. اور یہ جو مودی بلی ہے, یہ ہر سال 1.5 سال کے بعد اس قسم کی یونیلیٹرل شروع کر دیتا ہے, اسکمرشز اس کو کہتا ہے, اور پھر جب ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے تو پھر کاو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ایسے ماحول کے اندر یہ جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی کی گورنمنٹ ہے, ان کے ساتھ کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے بیٹھ کے, کیا ہمیں کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, جو تو ان کی سائیکی ہے, جو ان کی سوچ ہے, وہ تو ابھی بالکل کلیئر ہوگی نا ان 4 دنوں میں, کہ اگر آپ دب جائیں تو یہ آپ کو سانس بھی نہیں لینے دیں گے, اور اگر آپ ان کو دبا لیں تو پھر بات ہو سکتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں. مطلب یہ تو ان 4 دنوں کا یہ سبق ہے نا. تو میرا اپنا خیال یہ کہ ناؤ دیٹ وی ہیو دی مورل ایسیڈنسی, ہم ایک ایسے پیڈسٹل پر, ایسے لیول پر آ گئے ہیں, ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے, اتنا اعتماد ہونا چاہیے اپنے اوپر کہ ناؤ وی کین ڈیل ود دیم. یہ جو آپ نے پہلے بات کی, یہ جو ہمارا خون بہا رہے ہیں انڈائریکٹ اسٹریٹجی سے, اور یہ جو ہائیبرڈ وارفیئر ہے, میں تو پچھلے 6 سال سے چیخ رہا تھا کہ آپ اس کا توڑ باقاعدہ پلان کریں, اور صرف بیریوں سے بیر نہ جھاڑیں, وہ اگلے سیزن میں پھر بیر پیدا ہو جائیں گے, جڑیں کاٹیں. تو وہ اس میں پوری ریویو کی ضرورت ہے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دی پیپل ہو آر ایٹ دی بیک اینڈ آف آل دس واٹ ایور از ہیپننگ. تو یہ تو اس کا علاج ہے. دوسرا یہ کہ اب جب ہم نے اپنا ایک بیانیہ بنا لیا ہے, اور اس پہ ہمیں قائم ہو جانا چاہیے, ٹھک جانا چاہیے کہ پانی کا روکنا ہم ایکٹ آف وار سمجھیں گے, اور اس کے لیے ہمیں پوری تیاری کرنی چاہیے, شو کرنی چاہیے اپنی ایکسرسائزز میں, اپنی پلاننگ میں, کہ بی اف انڈیا اسٹاپس واٹر, یہ دیکھو پھر ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات چیت کر کے یا کسی طریقے سے کوئی اخلاقیات کی بنیاد پر یا کسی قانون کی بنیاد پر اتنے بڑے ملک کو ہم کنونس کر لیں گے, تو وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی خام خیالی ہوگی. وہ وی شوڈ کیپ آن ڈوئنگ facade of diplomacy, facade of going to international courts and all that we must keep doing, so that ایک انٹرنیشنل کراؤڈ جو ہے آپ کا بن کے رہے. اور پھر یہ ہے کہ جن ملکوں نے ثابت کیا ہے 4 دنوں کے اندر کہ وہ دل سے ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ابھی جڑ جائیں, وہ مخمصے کی حالت کو ختم کریں. یہ لٹکے جو ہوئے تھے نا درمیان میں کہ میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں, کبھی یہ سوچتا ہوں کبھی وہ, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اسپورٹس کی ڈیسٹینیشن کدھر ہیں, ہمارے لوگ کہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کی نوکریاں کدھر ہیں, لیکن ہسٹری آف ریلیشن شپ بھی تو دیکھیں نا, کون ہمارے ساتھ ہمیشہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کس کے اوپر آپ رلائے کر سکتے ہیں ملٹری ہارڈ ویئر کے لیے, پولیٹیکل سپورٹ کے لیے. کیسے ترکی کے جہاز دڑا دڑ اتر رہے تھے آپ کے چیزیں لا کر. تو ایسے ملکوں کے ساتھ, اور وہ ملک جو صرف اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, کہنے کو ہمارے دوست کہتے ہیں, مسلمان ممالک بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جب ان کو موقع مل, جب دیکھتے ہیں کہ ہم میں کمزوری ہے تو ٹھگ جا کے کسی اور کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ان کے ساتھ ضرور تعلقات رکھیں, لیکن اب آپ جان تو لیں, پہچان تو لیں نا کہ بھئی کون آپ کا سکہ بند دوست ہے, اور کون آپ کا صرف واقف ہے, اور کون ایسا ہے کہ صرف اوپر سے دوستی شو کر رہا ہے. تو اس حساب سے اپنی فارن پالیسی کو دوبارہ استوار کر لیں, اور اس کانفیڈنس کا جو آپ کو ملا ہے, اس کے ساتھ ہر جو آپ کا پرابلم ہے انڈیا کے ساتھ, اس کی پراپر پلاننگ کریں, اینڈ یو شوڈ نو کہ واٹ از یور مائنڈ سیٹ,
and accordingly do whatever needs to be done. जी रजा, एक सवाल है, आप कर लें फिर मैं आखिर में करता हूँ। अच्छा प्लीज गो अहेड। अच्छा जन साहब, वो क्योंकि मौका मिला है आपके साथ ये प्रोग्राम करने का, तो मैं जरा ना, वो सवाल लंबा होता है, उसमें मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। तो जी ये मैं आपसे अब $1,000,000 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो ऐसे जन साहब के ट्रम्प जो है ना जी, वो आपको पता है उसको स्ट्रॉन्ग पीपल और स्ट्रॉन्ग नेशंस बहुत पसंद है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिप्लोमेसी। वो बड़ा एक नॉन ट्रेडिशनल किस्म का बंदा है, और आपने देखा उसने दुनिया के जो 80 साल से इस्टेब्लिश हुए हैं नॉर्म्स, उसको उसने जो है ना साइड पे कर दिया है। वो अपनी मंतक का बंदा है। अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस इरिस्पेक्टिव ऑफ वो क्या चाहता था, या उसने वो चुप रहा या डिप्लोमेटिकली जो भी उनका था, मैं इसमें कन्विंस्ड हूँ कि इसकी जो आउटकम है उसकी नज़र में ट्रम्प के लिए पाकिस्तान की जो है ना, वो जो मैं आपको कह रहा था ना, मैं अगर जानशेर खान से खेलना शुरू कर दूं तो मैं हाँ ट्रम्प की नज़र में पाकिस्तान बहुत एलिवेट हो गया और इंडिया बहुत नीचे आ गया। वैसे भी इन माय ओपिनियन वो इंडिया को खास क्योंकि वो बार बार कहता है फ्रेंड्स एंड फोर्स ने हमें जो है नुकसान पहुंचाया है, फ्रेंड्स मोर देन फोर्स, वो बार बार कहता है जी फ्रेंड्स मोर देन फोर्स। एक तो यूरोपियन यूनियन उसका जो है वो दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने यूरो लॉन्च किया डॉलर के compete करने के लिए, और दूसरा मतलब उस लिस्ट में इंडिया भी आता है जिसने जी बड़े हाई टैरिफ्स 200-300% टैरिफ्स लगाए हुए थे। तो वो कोई दिल से वो इनको पसंद नहीं। अच्छा, फिर जल साहब ये है कि वो मोदी साहब को वो ऊपर ऊपर से तो चले कहता है मेरा दोस्त है, लेकिन वो अंदर से पसंद नहीं करता मोदी साहब को। और उसकी तो सो अब जल साहब, कीपिंग इन व्यू के पाकिस्तान को इस एक पेडेस्टल के वर्ल्ड पेडेस्टल के ऊपर तारीफ हो रही है कि एयरफोर्स, मिलिट्री, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ रीडिफाइन होगा, वॉरफेयर। और ट्रम्प जो है वो उसकी नज़र में पाकिस्तान की इज्जत बहुत ऊपर गई है। तो इंटरनेशनली तो हमने माशाल्लाह बड़ा अचीव किया है। $1,000,000 क्वेश्चन जन साहब आपसे, इन दिस मोमेंट ऑफ ग्रेट नेशनल प्राइड, इज दिस नॉट अ गुड टाइम फॉर अ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन? जी, ये तो मैं बड़ी रिस्क लेकर इन 4 दिनों के दरमियान भी कहता रहा, और मेरी कुछ ट्वीट्स भी हैं जिनके आखिर में यही होता था कि इस मौके से फायदा उठाया जाए। मेरा ख्याल है कि यस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज कम अप एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, वेरी ब्रेव मैन। और आप ठीक कह रहे हैं कि ट्रम्प ने उनसे बात भी की है, मैंने सुना है कि ठीक है, कहा तो ये गया ना कि प्राइम मिनिस्टर से बात की है, बट सुनीत ये है कि उन्होंने आर्मी चीफ से भी बात की है। तो अब मेरा ख्याल है कि अगर अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर एंड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर विल बी अ कॉम्बिनेशन जिसके आगे कोई चीज रुक नहीं सकती, जिसके आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो फार्मूला मैं कह रहा हूँ कि दे शुड पिक अप द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्ग robust personality for him to give company and lead the country as the political leader, that must be reviewed, और उसको देखना चाहिए। उससे मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं पहले आपको कह रहा था ना कि हम अच्छे लोग हैं, सिर्फ हमें अपने ये शोबे ठीक करने हैं, ये सारे शोबे ठीक हो जाएंगे। मैं हमेशा फौज को कहा करता था, आज भी मैं कहता हूँ कि जब आप इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, और वो अब बड़े कामों का मैं जिक्र नहीं करता जो पिछले कुछ सालों में हुए हैं, तो आप वो वाले काम भी करें ना जो बहुत कौम के फायदे के हैं। मिसाल के तौर पे गो फॉर लोकल इलेक्शंस, आप लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करें, आप जो म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, आप टैक्सेशन का निज़ाम जो अपसाइड डाउन करें, मैं तो ये कहा करता हूँ नीचे से कलेक्शन करें, वो अपना हिस्सा रख के आगे करें। आप ये जो रिसोर्सेज हैं आप इनको डीरेगुलेट करें, आप इनको दें, नीचे दो दें, इनको डिस्ट्रिक्ट को दें, और उनको कहें कि ये आपका सोना है, बनाओ, हमें भी हिस्सा दो, और तुम पहले अपना हिस्सा रख लो। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड ऑल दीज थिंग्स आर डूएबल, स्पेशली अंडर द सर्कमस्टांसेस, जबकि ये इस किस्म का मौजूद है। तो मैं आपको हतमी फार्मूला अपनी तरफ से पेश करता हूँ। पहली बात ये, वी मस्ट गो फॉर रिकंसिलिएशन एंड ट्रुथ कमीशन, जिसमें सब लोग ये बात माने, फौज भी माने, जुडिशरी भी माने, पॉलिटिकल पार्टीज भी माने, पुलिस के हेड भी माने, और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे बड़े बड़े लोग माने, इवन मीडिया वाले, कि जी हमसे बहुत गलतियां हुई हैं और हमने एक दूसरे की नकल उतारने के लिए गलतियां की हैं, एक दूसरे से बदला लेने के लिए गलतियां की हैं। दिस इज अ फैक्ट व्हाट आई एम सेइंग, ये दिस कैन बी प्रूव्ड।
ہم ایک لائن لگاتے ہیں کہ ہم پچھلی چیزیں بھلاتے ہیں کیونکہ اگر اس میں پڑے رہے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. غلطیاں بہت ہوئی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کہ ناقابل معافی ہیں، میں بھی مانتا ہوں. لیکن آپ ایک لائن لگائیں کہ میں نے آپ کو 9 مئی معاف کیا، آپ نے مجھے 26 نومبر معاف کیا، اس نے 8 فروری معاف کیا، لیکن فار 8 months to 10 months there should be no political activity. تھوڑا سا کولنگ ڈاؤن پیریڈ دیں اور ایک ایسی گورنمنٹ لے کر آئیں جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جو بیسٹ لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے، ایک تو ہم کہتے ہیں نا ٹیکنوکریٹس کی، دیر آر ٹیکنوکریٹس اویلیبل ود ان دی پولیٹیکل پارٹیز. گیٹ دوز ٹیکنوکریٹس بیسٹ آف دی پیپل، میک این انٹرم گورنمنٹ فار اباؤٹ 8 months or a year, compose a new election commission acceptable to all, گو فار پراپر الیکشنز، بالکل فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، جس کا حق بنتا ہے اس کے حوالے کریں. اور یہ جو آپ بڑے بڑے منصوبے چلا رہے ہیں، یہ نئی گورنمنٹ ان کی اونرشپ لے لے، یہ چلیں. ابھی جو پرابلم جیسے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ نہروں کا پرابلم کھڑا ہو گیا اور یہ منرل کا پرابلم کھڑا ہو گیا، یہ اگر لیڈ ہو پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس تو وہ ایسے پرابلم ریزالو کر لیتے ہیں، وہ پہلے کر لیتے ہیں. تو ود ویری گڈ انٹینٹ armed forces are doing all this. They are a very good muscle, but they require some political brains to guide them. And they should have that confidence in their people کہ وہ جس کو چنیں گے اور وہ آگے اس بندے کو بھی چاہیے جو ہو کہ وہ عقل کل نہ بن جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس ملک کو آگے چلاؤں گا. اس کو مشاورت سے کام لینا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. تو میرا خیال ہے یہ پاکستان اگر اس فارمولے کو اپنا لے، اور ہاں یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کون سی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے، تو میں پھر ان سے یہ پوچھوں گا سوال کہ اب کون سا ملک کون سی کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہا ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک اور کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم ملک کو کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق چلاتے ہیں. دس از مائی فارمولا. اللہ کرے کہ کوئی سن لے اور اس پر آگے چل پڑے. جی بہت شکریہ جنرل صاحب. اور واقعہ اس طرح کہ ہمارے شو کا وقت بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور آپ نے بڑی اچھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے. پچھلی بار بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس کا اب بہت اہم ضرورت ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، اگر نئی بھی کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہونا تو ایک اگریمنٹ کر کے ایک فریش الیکشن فیئر طریقے سے کرا دیا جائے، تمام پارٹیز اس میں شامل ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ آتی ہے وہ بیٹھ کر اس کو لیڈ کرے، اس کمیشن کو، اس پروسیس کو. یہ بھی ایک طریقہ سر ہو سکتا ہے. جی لیکن بات یہ کہ اسٹیک ہولڈرز کو اس وقت ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے. کچھ عرصے کے لیے انڈیا نے تو یہ کیا کہ ہمیں متحد کر دیا، اب اسی اتحاد کو ہمیں قائم کر کے آگے بڑھانا ہے. تو آپ کی آمد کا شکریہ ہارون صاحب. تھینک یو فار دا ٹائم. آپ کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ.